बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जनवरी 2021 बरोज़ मंगल 28 जमादिल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल है वाहिद ज़रिया जो कि लाता है आप तक सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए क्योंकि न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। आपका वीज़ा, इकामा, जवाज़ात, छुट्टी, फ़्लाइट्स और तमाम अहम खबरें शामिल होने वाली है। तो शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग फहद पुल से बहरीन आने वालों को कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं। किंग फहद पुल के जरिए बहरीन आने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं। वो 72 घंटे पहले किया जाने वाला PCR दिखाकर मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। बहरीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कि सऊदी अरब से बहरीन आने वाले सऊदी शहरियों और इकामा होल्डर गैर मुल्कियों के अलावा दूसरे मुसाफिरों से पुल पर कोरोना टेस्ट नहीं लिया जाएगा। फैसले पर अमल दरामद इतवार 17 जनवरी से होगा। ताहम तमाम मुसाफिरों को तत्मन सेहती अलहसन वगैरह जैसी सरकारी ऐप पर कोरोना से पाक होने का सबूत पेश करना होगा। वजारत सेहत के मुताबिक इस सिलसिले में सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों को एप्लीकेशन न होने की सूरत में 72 घंटा पहले PRC जो PCR सर्टिफिकेट QR कोड दिखाना होगा। वजारत ने कहा कि पुल पर मुसाफिरों को इंतज़ार की जहमत से बचाने और सफरी कार्रवाई को आसान बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। वजारत सेहत का मजीद कहना था कि तमाम मुसाफिरों को चाहिए कि बहरीन में क़याम के दौरान एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, हिफाजती इक़दाम की पाबंदी करें, समाजी फासला रखें और मास्क लगाए रखें। वीज़ा खिलाफ वर्जियों पर 540 उम्रा कंपनियां मुअत्तल कर दी गई। सऊदी अरब में हज और उम्रा कौमी कमेटी के साबिक चेयरमैन साजिल करशी ने कहा है कि वीज़ा खिलाफ वर्जियों की वजह से 540 उम्रा कंपनियां मुअत्तल हैं। फिलवक़्त तकरीबन 100 उम्रा कंपनियां काम कर रही हैं जिन्हें काम जारी रखने की हदायत दी गई है। अलमतन अखबार से गुफ्तगू करते हुए सादिल करशी ने बताया कि उम्रा कंपनियों का नुकसान लाखों रियाल तक पहुंच चुका है। जिन उम्रा कंपनियों को मुअत्तल किया गया है उन पर वीज़ा निज़ाम की खिलाफ वर्जियों के चार्जेस हैं। उम्रा कंपनी पर जो उम्रा है वो 25,000 रियाल का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। उन्होंने बताया कि उम्रा कंपनियों की मुअत्तली की वजह से 10,000 अफराद बेरोज़गार हो गए। हर कंपनी में 20 फील्ड एहलकार अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे। हर कंपनी हवाई अड्डे, बंदरगाह, बर्री, सरहदी चौकी, होटल और दफ्तर में उन्हें तैनात किए हुए थी, जबकि 800 से ज़्यादा दफ्तरी कारकुन और मुंतज़मीन की जॉब्स ख़त्म हुई हैं। अलकर्शी ने कहा कि मुअत्तली का फैसला वीज़ा ज़वाबत की पाबंदी न करने की वजह से किया गया है। ताहम मुतासरा उम्रा कंपनियों को काम जारी रखने की इजाज़त देने का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो उम्रा कंपनियों के इरादे से बढ़कर था। उन्होंने मजीद कहा कि हर मुतासरा कंपनी से इकरारनामा लिया जा सकता है कि आइंदा ऐसी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। इकरारनामा जमा कराने पर उन्हें काम करने की इजाज़त दी जा सकती है। कोरोना वबा के माहौल में जो कुछ हुआ वो उनकी इस्तिताअत से बढ़कर था। एक बड़ी अपडेट, गैर मुल्कियों को डिजिटल इकामा जारी करवाने की हदायत कर दी गई। मक्का मुकर्रमा रीजन में महकमा पासपोर्ट की तरफ से मुल्क में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को डिजिटल इकामा इशू करवाने की हदायत की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि अबशर वेबसाइट और एप्लीकेशन के ज़रिए डिजिटल इकामा जारी करवाया जा सकता है। महकमे ने कहा कि डिजिटल इकामा की कॉपी मोबाइल में महफूज कर लें। अबशर एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं। डिजिटल इकामे की वही हैसियत है जो आपके इकामा कार्ड की है। इकामा कार्ड ना होने की सूरत में डिजिटल इकामा उसका मुतबादल तस्वर किया जाएगा। याद रहे कि महकमा पासपोर्ट ने गुज़श्ता दिनों डिजिटल इकामे का इजरा किया था, जिसे अबशर एप्लीकेशन और वेबसाइट के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट के तर्जुमान नासिर अल-उतैबी ने बताया था कि मुकीम गैर मुल्कियों की डिजिटल शनाख्ती दस्तावेज़ की तस्दीक अबशर अफराद की एप्लीकेशन के ज़रिए ऑनलाइन की जा सकेगी। ये एप्लीकेशन स्मार्टफोन पर डाउनलोड की जा सकती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट ज़रूरी नहीं होगा। मजीद 4 शहरों में ट्रैफिक लेन की पाबंदी मंगल से शुरू। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वार्निंग दी है कि मंगल 12 जनवरी से 4 इलाकों में ट्रैफिक लेन बदलने की खिलाफ वर्जी ऑटोमेटिक सिस्टम से रिकॉर्ड होने लगेगी।
آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ منگل سے تبوک، نجران، قسیم اور حائل میں لین کی خلاف ورزی آٹومیٹک سسٹم سے ریکارڈ ہونے لگے گی۔ یاد رہے کہ محکمہ ٹریفک نے دسمبر 2020 میں لین بدلنے کی خلاف ورزی آٹومیٹک سسٹم سے ریکارڈ کرنے کا سلسلہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عسیر، حدود شمالیہ اور القریات سے شروع کیا تھا۔ محکمہ ٹریفک نے اقدام اس لیے کیا تاکہ زگ زیگ طریقے سے گاڑی چلانے والوں کے خطرات سے راہگیروں اور گاڑی ڈرائیوروں کو بچایا جا سکے۔ محکمہ ٹریفک نے غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ سے روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے تارکین اور مقامی افراد کو ویکسین لگوانے کی تاکید کر دی۔ سعودی عرب میں گزشتہ 17 دسمبر سے کرونا ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ سعودی عرب بھر میں امریکی فائزر اور جرمنی کی بائیو ٹیک کمپنیوں کی مشترکہ طور پر تیار کی گئی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے تمام افراد کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ کرونا کے خلاف ویکسین لگوائیں۔ وزارت صحت نے سعودی عرب میں مقیم تارکین اور شہریوں پر زور دیا کہ وہ وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے جسمانی قوت مدافعت پیدا کرنے کی خاطر کرونا ویکسین لگوائیں۔ اب کچھ بات ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات۔ آپ کے سوالات جوابات سے متعلق 1 سال سے حروب ہے، کیا خروج رہائی لگ سکتا ہے؟ سعودی عرب میں محنت کے قوانین تبدیل ہو رہے ہیں۔ نئے قانون کا اطلاق 15 مارچ 2021 سے ہو جائے گا۔ نئے قوانین کے تحت غیر ملکی کارکنوں کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ بہتر کام کے لیے لیبر مارکیٹ میں اپنی جاب سے متعلق دوسری جاب تلاش کر کے وہاں ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ نئے قانون میں کفالت سسٹم کی جگہ آپ کا ورک ایگریمنٹ ہوگا۔ موجودہ قانون کے تحت تاجر اور اجیر کے مابین کیے جانے والے معاہدے کو اختلاف میں قانونی دستاویز کی حیثیت حاصل ہوگی، اس لیے آپ ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے شرط کو اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ بعد میں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے مختلف موضوعات پر سوالات ارسال کیے جاتے ہیں جن کے جوابات مروجہ قانون کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ الطاف حسین کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے میرا حروب لگا تھا، میں پاکستان کیسے جا سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازم ہے کہ اقامہ قوانین پر عمل کریں۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے کفیل یا ادارے کے علاوہ کسی اور جگہ کام نہ کریں۔ موجودہ قانون کے مطابق ایسے غیر ملکی جو اپنے کفیل یا ادارے کے علاوہ کہیں اور کام کرتے ہیں جس کے وہ باقاعدہ اجیر سسٹم سے اجازت نہیں لیتے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایسے کارکن جو اپنے کفیل یا کمپنی سے بھاگ جاتے ہیں ان کے خلاف حروب فائل کیا جاتا ہے۔ جس کارکن کا حروب فائل ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے کفیل سے فوری رابطہ کرے اور 2 ہفتے کے اندر اندر اسے کینسل کرا لے، ورنہ اس کی فائل سیز کر دی جائے گی اور اس کو بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل کر دیا جائے گا۔ آپ کے کیس میں حروب کو 1 سال ہو گیا ہے، آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، اس لیے آپ کی فائل بھی سیز کر دی گئی ہوگی، اور جس کی فائل سیز ہو جائے اس کے تمام سرکاری کام رک جاتے ہیں، نہ تو وہ چھٹی جا سکتا ہے نہ وہ خروج نہائی جا سکتا ہے۔ حروب والے کارکن جب تک اپنے معاملات کو درست نہیں کراتے، یعنی ان الزامات کو ختم نہیں کراتے جو ان پر عائد کیے گئے ہیں، ان کا خروج نہیں لگ سکتا۔ آپ کو چاہیے کہ سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر سے رابطہ کریں تاکہ معاملے کو قانونی طور پر حل کر کے آپ کا خروج نہائی لگایا جا سکے۔ یاد رہے سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہونے والے کو مختلف مدت کے لیے سعودی عرب آنے کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، وہ اس دوران کسی بھی دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتے۔ ڈیپورٹ کیے جانے کی جو مدت ہوتی ہے اس کا تعین کر کے کارکن کو بھی بتا دیا جاتا ہے۔ عبداللہ حمیدی کہتے ہیں کفیل سے شکایت ہو تو مسئلے کے حل کے لیے کس سے رابطہ کرنا چاہیے؟ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود، جس کو پہلے ماضی میں وزارت محنت کہا جاتا تھا، اس کی جانب سے لیبر کورٹس مقرر کی گئی ہیں جن کے ذیلی ادارے تصفیہ العماریہ کہلاتے ہیں، جہاں پر آپ کا اگر کوئی کفیل کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے صلاح مشورے کے ساتھ دونوں کو بٹھا کر سمجھا کر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر حل نہیں ہوتا اور آپ کے کفیل کو نوٹس جاری کرتے ہیں، پہلا نوٹس، دوسرا، تیسرا، اگر وہ نہیں آتا تو کمیٹی اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیتی ہے۔ یاد رہے قانون کے مطابق اگر کارکن کا اقامہ یا ورک پرمٹ ایکسپائر ہو اور اسے 3 ماہ تک سیلری نہیں دی گئی ہو تو جو کمیٹی ہے وہ آپ کا دوسری جگہ پر نقل کفالہ کرنے کے احکامات صادر کر سکتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں ہانگ کانگ کے لیے ایمریٹس کی پروازیں 22 جنوری تک معطل۔ متحدہ عرب امارات کے ایمریٹس ایئر لائن نے 22 جنوری تک ہانگ کانگ کے لیے پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایمریٹس نے ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ ہانگ کانگ میں مجاز حکام کی حالیہ ہدایت کے مطابق 9 سے 22 جنوری تک ایسے مسافر جن کے پاس ایمریٹس ایئر لائن کی ٹکٹ ہے، ان کی آخری منزل ہانگ کانگ ہے، انہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ قطر ایئر ویز کی پہلی پرواز ریاض پہنچ گئی۔
قطر کی پہلی پرواز سعودی دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی ہے۔ ریاض سے سعودی عربین ایئر لائن کی پہلی پرواز دوحہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ الاخباریہ کے مطابق سعودی عربین ایئر لائن دوحہ قطر کے لیے ہفتے میں 7 پروازیں چلائے گی۔ یہ پروازیں ریاض اور جدہ سے دوحہ مسافر لے کر جائیں گی اور وہاں سے مسافر سعودی عرب لے کر آئیں گی۔ اخبار 24 کے مطابق دوحہ سے ریاض آنے والی پرواز پر دوحہ میں مسافر اس وقت خوش نظر آئے جب وہ دوحہ ایئرپورٹ پر امیگریشن کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد جہاز پر سوار ہوئے۔ القطریہ نے اس موقع پر مسافروں کی تصاویر اپنی ویب سائٹ پر شیئر کی ہیں۔ کچھ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس اور اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ بات کرتے ہیں انڈیا سے سعودی عرب فلائٹس کے متعلق۔ انڈیا سے سعودی عرب فلائٹس کے لیے جو ایئر ببلز کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ایئر ببلز کے لیے جو میٹنگز کی کوششیں کی جا رہی تھی، جب سعودی عرب کی طرف سے اناؤنس کیا گیا کہ انٹرنیشنل فلائٹس کو 31 مارچ تک مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا، اس کے بعد وہ ماند پڑ گئی۔ اس کے بعد ایئر ببلز کے لیے مزید بات چیت ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب دیکھنے میں یہی نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے لیے جو فلائٹس ہیں وہ 31 مارچ 2021 کے بعد ہی اوپن ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ فی الوقت وایا دبئی کا سلسلہ جاری ہے اور سعودی عرب سے وندے بھارت مشن کے تحت واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت کوچن کے لیے ایک فلائٹ جائے گی جدہ سے، دلی کے لیے ٹوٹل 7 فلائٹس جائیں گی، جس میں سے آپ کو بتاتے ہیں ریاض سے 3 جائیں گی اور 4 فلائٹ وہ دمام سے جائیں گی۔ حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ ہے دمام سے ایئر انڈیا ایکسپریس کی، اور کنور کے لیے بھی ایک فلائٹ ہے دمام سے ایئر انڈیا ایکسپریس کی۔ ریاض سے کوزیکوڈ ایک فلائٹ جائے گی انڈیگو کی، جدہ سے 2 ممبئی کے لیے فلائٹ جائیں گی انڈیگو اور ایئر انڈیا کی، دمام سے ایک فلائٹ جائے گی گو ایئر کی۔ مکمل سکیجول آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 7 فلائٹ اسلام آباد سے آئیں گی، جس میں سے 4 جدہ کے لیے ہوں گی اور 3 ریاض کے لیے۔ کراچی سے 3 فلائٹس آئیں گی، جس میں 2 جدہ 1 ریاض کے لیے ہوگی۔ لاہور سے 3 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 2 ریاض اور 1 دمام کے لیے۔ ملتان سے 2 فلائٹس آئیں گی، دونوں جدہ کے لیے، اور پشاور سے 3 فلائٹس آئیں گی، جس میں 2 جدہ اور 1 ریاض کے لیے۔ کمپلیٹ سکیجول وقت کے ساتھ آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب میں ریاض پولیس نے کہا ہے کہ چوری کی متعدد وارداتیں کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ملزمان گاڑیوں کے شیشے توڑ کر چوری کرتے تھے سامان، اور اس کے علاوہ ان سے 50,000 ریال وہ برآمد کیے گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں سعودی شہری ہیں، جن کو حراست میں لے کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ دونوں کو پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ انڈیا میں کورونا کے بعد برڈ فلو کے پھیلاؤ میں اضافہ، ریاستوں کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ انڈیا میں ملک گیر کوششوں کے باوجود برڈ فلو کے پھیلاؤ میں اضافے کے بعد حکومتوں نے تمام ریاست کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ انڈین نیوز ویب سائٹ انڈیا ٹوڈے نے بتایا کہ پیر کو مہاراشٹر اور دلی میں نئے کیسز سامنے آنے کے بعد برڈ فلو کا شکار ہونے والی ٹیریٹریز کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ انڈین حکومت نے تمام ریاستوں کو برڈ فلو کی انسانوں میں ممکنہ منتقلی کے حوالے سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بات کرتے ہیں کچھ کورونا کی۔ کورونا کے کیسز بڑھ گئے، 140 نئے مریض۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 140 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے نئے کیسز کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ سعودی عرب میں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,63,949 ہو گئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز 1,948 رہ گئے، جن میں سے 312 کی حالت نازک ہے۔ مسجد نبوی شریف میں جو مخطوطات ہیں ان کی نمائش ہوگی۔ کنگ عبدالعزیز عجائب گھر اور حرمین شریفین انتظامیہ کے تعاون سے مسجد نبوی شریف کے نادر مخطوطات کی نمائش کی جائے گی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق منصوبہ تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے مخطوطات کی نمائش کے مشترکہ منصوبے کا مقصد اسلامی علوم کی جو منتقلی ہے وہ نئی نسل تک کرنا ہے۔ ایک ہفتے میں کورونا SOPs کی 18,000 خلاف ورزیاں۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ایک ہفتے کے دوران کورونا SOPs کی 18,746 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ 3 جنوری 2021 سے 9 جنوری 2021 تک ایک ہفتے کے دوران SOPs کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔